بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. اللهم صل على سیدنا و مولانا. اللہ کے شیر ہے تیرے کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے تیرے کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زہرا پہ بھیجتے جو زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے.
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ख़वातीन व हज़रात, आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं. प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आप सब लोग रहमत रमज़ान को देख भी रहे हैं, पसंद करते हैं, तो बहुत शुक्रिया. अगर कोई कमी पेशी होती है तो हमें ज़रूर कॉल करके बताया करें ताकि आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को तरतीब दें. कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम अल्लाह की कुर्बत के लिए इन प्रोग्राम्स को करें, क्योंकि असल मकसद जो है इंसानों का वो है ही ये. हम सब जानते हैं कि कल हमने अशराए रहमत को खैरबाद कहा और रहमतें बरकतें तो खैर चलती रहेंगी. अब आज से यानी हमारा दूसरा अशरा यानी रमज़ान का दूसरे अशरे का आगाज़ है, अशराए मग़फ़रत है. और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मैं कहूँ, मुझे आज बड़ा ही महसूस हो रहा था कि क्या अल्लाह की रहमत और बरकत वाला दिन है आज के. एक तो जुम्मतुल मुबारक है, दूसरा जुम्मा रमज़ानुल मुबारक का, और साथ अशराए मग़फ़रत का आगाज़ है. तो बस कोशिश कीजिए कि ये जो नेमत अल्लाह ने हमें रमज़ान की सूरत में दी है, इससे जितना हम फ़ायदा उठा सकें, अल्लाह की रहमतें समेट सकें, अपनी मग़फ़रत करा सकें और अच्छे अच्छे अमल करने का अहद करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राज़ी हो जाए और साथ ही साथ हम अल्लाह के उस तरह से करीब हो जाएं जैसा अल्लाह ख़ुद चाहता है कि उसके नेक बंदे उसके करीब हों. जैसे कि मैंने बात की, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं, ख़ताकार हैं, स्याहकार हैं, मगर साथ ही साथ एक मान भी है हम उम्मतियों का कि मायूस व गुनाहगार ज़माने को बता दो, मायूस व गुनाहगार ज़माने को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना जिस्म मोहम्मद, इस यहाँ की मुआफ़ी का ये आसान अमल है, तुम सुबह मसा चूमा करो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगी, तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ. कारी मोहम्मद अबू बकर मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. बहुत ही खूबसूरती से रेहान भाई, रेहान रूफ़ी साहब, मैं समझती हूँ कि आज ना वो जो जब बाबा हुआ करते थे आज से 2 साल पहले, तो जो समा बनता था उसकी याद आ गई और इंशाल्लाह जल्द हम बाबा को भी बुलाएंगे. बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद आपके ग्रुप की भी. और बहुत खूबसूरत आगाज़ हुआ जी दरूद अहले बैत से, माशाल्लाह. उसके बाद जी हमारे जो आज स्कॉलर हमारे साथ होंगे, डॉक्टर अकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के, आसिम बुखारी साहब, सीनियर एक्टर हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं. बहुत कुछ सीखा हमने, सिर्फ अदाकारी के हवाले से नहीं मगर बेहैसियत इंसान, बहुत ही हम्बल और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको. ये खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया जी. हमारी आज की एज आई से लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, मेरी बहुत ही प्यारी बहन, बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू करती हैं, हमारे साथ है जी प्रोफेसर नुरीत फातिमा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी. अच्छा जी, आगाज़ करेंगे अपने आज के प्रोग्राम का. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह हुजरात में फरमाया कि ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए. मुमकिन है कि वो लोग उन तमस्खर करने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं. मुमकिन है वो औरतें उन मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हों. और ना आपस में ताना जनी और इल्ज़ाम तराशी किया करो, और ना एक दूसरे के बुरे नाम रखा करो. किसी के ईमान लाने के बाद उसे फासिक व बद किरदार कहना बहुत ही बुरा इल्ज़ाम है, और जिसने तौबा नहीं की सो वही लोग जालिम हैं. ख़वातीन हज़रात, ताना, एक दूसरे के ऊपर तंज करना और मजाक उड़ाना, ये ऐसा एक रवैया हो गया है आजकल के दौर में कि हर दूसरा बंदा इस चीज़ को गुनाह समझे बगैर ये काम कर रहा होता है. एंड दे डोंट इवन फील शेमफुल एंड दे डोंट इवन फील बैड अबाउट इट.
اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. نورید آپ سے لیڈیز فرسٹ. Thank you so much. میں کوشش کروں گی کہ آپ ہی سے اس گفتگو کا آغاز کیا جائے. طعنہ، طنز اور مذاق اڑانا، ان تینوں کو پہلے میں چاہوں گی ذرا ڈیفائن کر دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا چیز کیا ہے. بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کو سب سے پہلے جمعہ بہت مبارک، دوسرا عشرہ مبارک. پھر آج 11ویں شریف ہے حضور غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، وہ بھی آپ کو تمام سب کو مبارک. جی بہت خوبصورت اور تھاٹ پرووکنگ اور تربیت کے حوالے سے اصلاح احوال کا جو آج کا موضوع آپ نے چنا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اس کی جتنی اشد ضرورت ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. ٹرو. طعنہ، طنز اور مذاق اڑانا، یہ ایک ہی کیٹیگری کے مختلف یوں کہہ لیں کہ افراد کہہ لیں یا رکن کہہ لیں یا نام کہہ لیں، ملتے جلتے زبان کی لغویات میں بہن بھائی ہیں. زبان کی لغویات میں جو چیزیں شامل ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، جس کو کسی کو کہنے سے، قرآن پاک میں جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا، اس کے حوالے سے کسی پر اگر ظلم ہو سکتا ہے تو یہ زبان کا ظلم کرنے کی نوعیتیں ہیں. اس میں اگر آپ کسی کو طعنہ دیتے ہیں تو یقیناً وہ بات بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ چھوڑ چکا ہوگا. جس طرح قرآن نے کہا کہ اگر کوئی تائب ہو جائے، اگر کوئی ظلم کو چھوڑ دے، اگر کوئی نیکی کی راہ پر آ جائے اور اس کے بعد کوئی اس کو طعنہ زنی کرے تو وہ ظالم ہے، وہ خود پر ظلم کرنے والا ہے. اس کی میں سمجھتی ہوں کہ توجیہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، سب سے پہلے تو اس آیہ کریمہ کا شان نزول دیکھیے کہ مہاجرین جو ہیں ان کو بعض نو مسلم انصار کی طرف سے اس طرح سے طعن و تشنیع کا جو ہے وہ باعث بنایا گیا کہ ان کے لباس اور ان کے ظاہر اور ان کے ظاہری فقر کے اوپر جب بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر منع کیا کہ تم مرد دوسرے مردوں کا. اب یہاں پر عموماً ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو جو ہے وہ بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ طعن و تشنیع میں بہت آگے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں پہلے مردوں کا ذکر کیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ خواتین جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا یا جو اپنی ضروریات اور ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتی، ان کے لیے ان فضول کاموں کا وقت ہوتا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین پروڈکٹیو ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، جن کو دین کا فہم اور شعور ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا جانتی ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے کہہ کر جب پکارا تو اس وقت صحابہ کرام سے کیا رد عمل آیا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رد عمل آیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جب تک معافی نہیں طلب کر لیں گے تب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بخشے. حقوق العباد کے درجے میں یہ بات آتی ہے. بہت اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، جب طعنہ دیا جاتا ہے اور طعنہ، طنز اور مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کتنا ہم اس کو بہت لائٹ گناہ سمجھتے ہیں. میں چاہوں گی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہم عام طور پہ کر گزرتے ہیں اور پھر سوچتے بھی نہیں اس بارے میں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان دوست، معتدل اور اخوت پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے. ٹھیک. اور یہ طعنہ دینا جو ہے، مذاق اڑانا، یہ بنیادی طور پر یہ جو طعنہ دینے والا ہے، جب مذاق اڑانے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں تمہاری کوئی عزت نہیں. صحیح. تو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے تو جس کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا وہ مذاق اڑا رہا ہے، طعنے دے رہا ہے، تو وہ کیا عزت کرے گا. تو جب باہمی عزت و احترام کا تصور ہی ختم ہو جائے گا تو حسن معاشرت کدھر جائے گا، بہت خوبصورت باقی کدھر معاملات ہوں گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان بہتر ہے. آپ نے مختلف حوالوں سے فرمایا اور اس حوالے سے خاص طور پہ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اب دیکھیے لسان پہلے ہے، ید بعد میں ہے. واہ واہ. کتنی ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے موقع بعد میں آتا ہے، پہلے زبان سے. فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. اور زبان سے محفوظ کیسے رہا جائے گا؟ اسی طریقے سے آپ دوسروں سے محبت کریں، اچھی گفتگو کریں، اخلاق حسنہ سے پیش آئیں،
अस्सलाम वालेकुम कहें, खैरियत पूछें, मुस्कुरा लें, मुस्कुरा लें, ना ये कि उसको ताने दें, तकलीफ दें, अजियत दें। हम तो अगले बंदे को मिलते हैं ना तो उसको लुक ही ऐसे कराते हैं कि पता नहीं कोई कत्ल करके गया हुआ है या क्या उसकी जायदाद खा ली है। देखिए हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने तमाम वो रवैये, जेस्चर, इंडिकेशंस, अंदाज, आँखों के, हाथों के, बॉडी लैंग्वेज, उनकी ममानियत की है जो दूसरे को अजियत दे। तो जब एक्सप्रेशन में आप है तो फिर मिसाल के तौर पर आपकी आइज़ में किसी के लिए अगर हकारत है तो भाई किस लिए, मिसाल के तौर पर उसमें अगर कोई उसके कलर का इशू है, या कोई वो माजूर है, या कोई उसका ख़ानदान ऐसा है, तो ये गुर्बत है, या गुर्बत है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की अता है। आपके पास जो कमाल है इसमें आपका क्या फ़न है। तो आपकी गुफ्तगू से मुझे ये बात वाज़ेह हो गई, साबित हो गई देखने वालों के लिए भी कि ज़ुबान का जो ज़ख्म होता है, या ज़ुबान से या इवन आपकी आँखों से जो आप हकारत किसी को एक्सप्रेस करते हैं, वो वाला ज़ख्म नहीं भूल सकता जो मार होती है। कोई किसी ने मार दिया ना तो वो मारें भूल जाती हैं, और मगर जो आपकी रूह के ऊपर हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब एक कौल याद आ रहा है। आपने फरमाया फ़क्र मिरारन सुम्मा कुल, पहले सोचो फिर बोलो। वाह वाह। ये ना हो कि तुम्हारा कोई जुमला, तुम्हारे तो मुंह से वो जुमला निकल गया जैसे तीर निकलता है, अगले की पता नहीं क्या हालत होगी। हम ये सोचे कि हम दूसरों को जो ऐसे जुमले बोल रहे हैं, ऐसे अल्फाज, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। हमें तो हुक्म कुरान ने दिया, नबी पाक ने दिया तालीफ़े कल्ब का है, वो तालीफ़े कल्ब का दिया है, किसी को अजियत देने का नहीं है। दिलों को जोड़ने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु तशरीफ़ लाएं, हर्ट करने नहीं। हम हमारे जुमले हम सोचते नहीं, बोलने के बाद कहते हैं। इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया ना कि तुम पहले फतबय्यनु, गौर कर लो, ये ना बाद में नादेमीन, तुम्हें निदामत हो तुमने किसी को हर्ट किया है। वो आपने कुरान की भी आयत पढ़ी और मौला का भी कॉल यहाँ पर बयान किया, मगर अनफॉर्चुनेट बात तो ये है आजकल के माशरे में आज़म बुखारी साहब, आजकल तो सब कुछ कहने के बाद भी हम नादिम नहीं होते, और हम सोचते भी नहीं कि हम क्या कह के गुजर गए। अच्छा आज़म साहब, इसी बात के हवाले से जो मीडिया में लोग होते हैं उनसे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बतें होती हैं, हम समेटते हैं वो सारी मोहब्बतें, बट एट द सेम टाइम कभी ऐसा भी हमें विस्पर होता है या हमें ओवर हियर करवाया जाती है ये बात कि अच्छा है तो मीडिया से ताल्लुक़ है ना, इस टाइप का तंज और मजाक भी उड़ाया जाता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आज इतनी बाबरकत महफिल में उसने मुझे बुलाया, और फिर डॉक्टर साहब और मेरी बेटी ने जो बातें की और जो कलाम पाक की तिलावत फरमाई कारी साहब ने, तो वो मुझे सुनने का मौका मिला। सुभान अल्लाह। और बस ये समझ लें कि आज इल्म वालों के पास बैठ के मैं इल्म के 4 लफ्ज़ जो हैं वो सीख के यहाँ से जाऊँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात ये है कि ये सिर्फ हमारे शोबे में ऐसा नहीं होता जी, हर शोबे में एक जो हमारा जो अब सिस्टम एक बन गया है ना कि एक बड़ा और छोटे का जो पैमाना है, सही, वो दौलत रख ली गई है। ऐसे ही है, मादियत का जो ज़माना है, वेरी ट्रू, उसको ये नहीं, हमने जो तसव्वुर कर लिया है कि जिसके पास जितनी दौलत होगी वो बड़ा आदमी है, वो काबिल इज्जत है, और दूसरा बंदा जो है, सही, जो उसके पास मुलाजमत करता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ठीक, वो काबिल नफरत है और काबिल लगान है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि तंज और ताना जी, इसमें बड़ा फ़र्क है। अच्छा, तंज जो है बसा औकात एक मजाक के तौर पे भी, ठीक, यानी वो मजाक, यानी किसी का मजाक उड़ाने ना वाला हो, मजाक वैसे ही हंसी मजाक जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाला मजाक नहीं। हाँ जी, मतलब कि जिससे एक ज़ू मानवियत का अंसर मिले, और उसमें से एक वो हमारे जो कराची के अनवर मकसूद साहब हैं, जी जी जी, बिल्कुल, वो जिस तरह से इस्लाह भी हो जाती है और उसमें मजाक का एलिमेंट भी होता है, मजाक का एलिमेंट भी होता है। लेकिन जो वो है ना ताना का वही वजूद आता है जहाँ फिर हम ऊंच और नीच की वो देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, एक डिफरेंस जो है बताया, और वाकई ऐसा होता है। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, इंशाल्लाह वापस आएंगे। टॉपिक बहुत ही अहम है,
لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے مگر ان باتوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں کس قدر مشکل میں ہوتی ہیں اور انہیں لائک لٹرلی ٹارچر کیا جاتا ہے طعنے دے کے طنز کر کے اور ان کا مذاق اڑا کے. اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ بھی ضرور شامل ہوئیے گا ہماری آج کی ڈسکشن میں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. ریحان بھائی سلامت رہیے. کیا کہنے, واہ واہ, بہت اچھے. آپ کو پتہ ہے جب سے ہماری یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے یہ کلام ابھی تک نہیں پڑھا گیا تھا.
ایک اشرہ پورا گزر گیا اور ہر روز میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ کہوں, اور آج آپ نے بن کہے ہماری یہ فرمائش پوری کر دی. اللہ جزا دے آپ کو. اچھا جی پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے کہ جس طرح سے بڑی خوبصورتی سے عاصم صاحب نے کہا, بخاری صاحب نے, کہ یہ جو طنز اور مزاح ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور واقعی ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا, ایک ہوتا ہے مزاح کرنا. اس میں ڈفرینس کریں تاکہ پھر ہم ذرا ہارڈ کور ڈسکشن کی طرف جائیں اور کچھ سیکھیں بھی اس میں سے. میں اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ہمیں شعور, ادراک اور سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی کتنی آسانی سے دل آزاری کر جاتے ہیں. صحیح. تو بات تب اثر کرتی ہے جب آپ پہلے اس پہ عمل کریں. تو میں آپ کی اور چینل کی وساطت سے چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں اپولوجائز کروں کہ اگر مجھ سے میری زبان سے کسی کا دل دکھا ہو, میں نے مذاق میں طنز میں یا کسی کو مذاق اڑانے کے انداز سے کوئی ایسی بات کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے معاف کرے, آپ سب بھی معاف کر دیجیے گا. اس میں آپ نے بڑا خوبصورت ایک جو ہے اینگل چنا ہے, کیونکہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ دین سے تعلق رکھنے والے جو گھر ہیں ان میں بڑا سیریسنس, بڑا نہیں, کچھ نہیں, بہت روکھا ماحول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی دایا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو آپ کی رضائی والدہ بھی تھیں, وہ تشریف لائیں اپنے بڑھاپے میں مدینہ میں, اور کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے اونٹ عطا کر دیں. ٹھیک. تو آپ نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ اماں جان میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اچھا. تو وہ پریشان ہو کر دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ کہنے لگی کہ میں نے تو آپ سے اونٹ مانگا ہے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. بہت اچھی بات. پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, ان کی آنکھ دکھنے آئی ہوئی تھی اور آپ بیٹھ کر سامنے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی آپ کی دائیں آنکھ دکھ رہی ہے اور آپ کھجوریں کھا رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کائنات کے حسین ترین سردار, سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے قربان, میں جو آنکھ ٹھیک ہے اس طرف سے کھا رہا ہوں. ہاں کیا بات ہے, کیا کہنے. کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں اور اٹھا کے مولا کائنات کے آگے گٹھلیاں رکھ رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے بھی ہیں جو گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دیکھیں سب سے زیادہ کس نے کھایا, تو مولا کائنات فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں. اب یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شائستگی, وہاں کا مزہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لائف کے اندر ہر آپ کی زندگی جو مدینہ منورہ کے اندر خاص طور پر ہے, آپ عصر کے بعد مغرب تک ازواج مطہرات کو اکٹھے کرتے اور گھر کے اندر شگفتہ مزاجی ہوتی اس طرح کی جس کو ہم فیملی لائف باقاعدہ ٹائم, یہ ہر روز کا معمول تھا, اور تمام ازواج مطہرات کو ایک گھر میں ایک جگہ پر اکٹھے کیا جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں ہم آج کے مرد حضرات جو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ایک پیغام ہے. بالکل اس بات میں پیغام ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں, یا اگر آپ کی کوئی ایک بھی بیگم ہے تو ان کے ساتھ وہ وقت گزاریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ عصر سے مغرب کا ہو, بڑا ہلکا پھلکا, بڑا لائٹر سا ایک موڈ ہونا چاہیے گھر کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے کہ اس سے تو ظاہر ہے کوئی بھی وہ نہیں کہہ سکتا, آپ اس کو بات کو غلط نہیں کہہ سکتے, گھروں میں خاص طور پہ بہویں جب آتی ہیں تو ان کے اوپر تانے کیے جاتے ہیں کہ تم صحیح جہیز نہیں لے کر آئی, کیونکہ ظاہر ہے جو دیکھنے والی خواتین ہیں ان میں بہویں بھی ہیں, ساسیں بھی ہیں, اور یہ عورت ہی کا عورت کے اوپر ایک ظلم ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا مرد اور عورت, مرد ظلم کرتا ہے عورت پہ, مگر بہت ساری عورتیں تانے دیتی ہیں دوسری عورت کو مختلف سچویشنز میں. اچھا اس میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, بعد میں کلمہ پڑھا, ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا. پوری حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیے, آقا کریم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تیرے باپ نے یہ کیا, تیرے باپ, اور کتنی انہوں نے اس وقت مشکلات پیدا کی. اس سے پتہ چلا کہ کسی کو اس کے ماضی کے حوالے سے تانے دینا یہ بہت بڑی ڈینجرس چیز ہے. حضرت اکرمہ بن ابی جال جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابو جال کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو میرے باپ کی وجہ سے اذیت دی جا رہی, تانے باپ نے جو کیا وہ باپ کے ساتھ ہے, تو آپ نے منع فرمایا ہے. اچھا تیسری اس حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی گناہگار شخص ہو توبہ کر لے, صالح انسان بن جائے,
اس کو پھر اس کے ماضی کے حوالے سے تانے دینا، یہ بھی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اکثر اوقات آج کل یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی گھر کو حج کو چلے، یہاں پر وقت نہیں، میں ایسے لوگوں کی لسٹ پوری صوفیاء کرام کی بتا سکتا ہوں جو شرابی تھے، بدکار تھے، سود خور تھے، توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو مستجاب الدعوات بن گئے، سبحان اللہ، اور کسی کی جرت نہیں ان کو ان کے ماضی کا حوالہ دینے کی۔ حضرت ابیب اجمی کو دیکھ لیجئے، فضیل بن عیاض کو دیکھ لیجئے، مالک بن دینار کو دیکھ لیجئے، معروف کرخی کو دیکھ لیجئے، جو حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، تو کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہ آپ نے جو بات کی خواتین کے حوالے سے، دیکھیں مثال طور پر ایک بچی گھر میں آئی ہے، جو اس کے شوہر کی جو ماں ہے، ساس ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ اگر میری بیٹی سگی نہیں تو میری بھی سگی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، اور کن بنیادوں پر وہ اس کو تانا دے رہی ہے؟ فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تو بھئی آپ نے پہلے دیکھا نہیں تھا، دوسری بات سامان کم لانے کی وجہ سے آپ نے، یہ ساری چیزیں یہ انسان کے چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں، بالکل صحیح، اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہو جب کسی پوزیشن میں آتی، ساس بیمار ہو جاتی تو وہ پھر اپنا بدلے اتارتی، تو جو ایز یو سو شیل یو ریپ، جو آپ کاشت کر کے رہیں، آپ نے کیا کاشتکاری کی، کس طرح کا ہمارا رویہ ہی، میں نے آغاز میں بات کی تھی نا، ہم تسخیر قلوب بعد میں ہوگی، پہلے تالیف قلوب ہے، دلوں کو جوڑا جائے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو تصور دیا ہے، اس میں صرف یہی نہیں کہ مرد آئے مسکراتا ہوا اور بیوی آگے سے بڑی وہ ٹارزن بن کے بیٹھی ہو اور مسکرائے بغیر بات کرے اور شکایتوں کا انبار لگا دے۔ ڈاکٹر صاحب نے بدلہ لے لیا؟ نہیں، میں نے بدلہ نہیں لیا، یہ بائی لیٹرل ہے، نہیں بالکل بائی لیٹرل ہے، دونوں طرف سے۔ ہم نے مزاح کیا، بالکل میں یہ عرض کر دوں کہ دونوں طرف سے یہ ہوگا تو پھر خوبصورت آپ دیکھیے ازواج مطہرات دیکھیے کس طرح نبی کریم علیہ السلام کو خوش آمدید کہتی تھی، بہت اچھے، بالکل، اور پھر آپ تشریف لاتے تھے، شگفتگی، شائستگی، محبت، ایک تعاون کی زندگی ہمیں نظر آتا ہے، اور طنز ٹیز کرنا، تانا دینا دور کی بات ہے، آپ تو اس طرح کا رویہ پیش کرتے تھے کہ جو آپ کو صرف دیکھ ہی لیتا وہ بھی آپ کا ہو جایا کرتا۔ اچھا، میں پروفیسر صاحبہ سے یہ سوال بعد میں کروں گی، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں آپ کے پاس سوال، اور وہ سوال کچھ اس طرح سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، وہ پھر وہ کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ مگر اس سے پہلے بخاری صاحب آپ کی طرف رمضان، اب ہم ذرا آپ سے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی آپ کے بارے میں بات کر لیں۔ زندگی میں آپ نے ماشاءاللہ عروج بہت دیکھا، ٹیلی ویژن میں سرو کیا، ظاہر ہے ایک آپ دیکھتے ہیں بلندی دیکھتے ہیں زندگی میں، پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کے بچے اتنے جوان ہو جاتے ہیں، وہ پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے بہت محنت کر لی، اب آپ گھر میں وقت گزاریں۔ جن لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے گھر پہ بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کیا مشکل ہوتا ہے؟ ہاں، تو کس طرح سے آج کل مطلب زندگی، جب ظاہر ہے ضرورت بھی نہیں رہتی کام کرنے کی، آج کل یہ ہے کہ مصروفیت کیا ہوتی ہے گھر میں؟ جب موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمی زیادہ آتی ہے، تو میں اپنے بچوں کے پاس بیرون ملک بھاگ جاتا ہوں، ٹھیک، 4-5 مہینے سکون سے وہاں۔ اچھا، سارے بچے آپ کے باہر ہیں؟ سارے نہیں، دو معطر باہر ہے اور بڑا بیٹا باہر ہے، اجلال بھی باہر تھا، وہ اب آ گیا ہے یہاں، تو بڑی بیٹی یہاں ہے اور بیٹا یہاں ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یاد آیا کہ میں ان کی یہ جو ابھی انہوں نے پڑھی ہے، یہ میری تمہاری آنٹی کو بہت پسند ہے۔ اچھا، میری تو آنٹی ہوئی، آپ کی بیگم ہوئی نا؟ آپ نے کہا میری نہیں، تمہاری آنٹی۔ میں اپنی نہیں کہہ رہا، اپنی بیگم کہے نا، میری پیاری سی بیگم۔ میری پیاری سی بیگم کو بہت پسند ہے بھائی، واہ جی واہ، یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، کلام بہت خوبصورت، ہاں صحیح، یہ کلام ہی ایسا ہے۔ اچھا، دوسرا چیز ہے کہ ابھی آپ یہ جو بتا رہے تھے، انہوں نے جتنے ریفرنسز ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں، جی جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے یعنی باتیں کی ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس اس سے بڑا ریفرنس کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں، وہ ہے ریفرنس بے شک، لیکن موجودہ ہم نے چونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، بے شک، تو لہٰذا ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا آیا ان کی شکوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہر کوئی اپنے اندر جھانک کے دیکھے، ان راستوں پہ چل رہے ہیں، کیونکہ جس وقت میں ڈاکٹر صاحب سے میں مخاطب ہو کے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت کوئی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دے کے بات کرتا ہے، تو ہم جیسے جو
कम इल्म वाले हैं, वो कहते हैं जी वो तो नबी थे, वो तो ये सब कुछ कर सकते थे, हमारे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। सही, उन्होंने सब किया ही हमारे हम लोगों को सबक देने के लिए। और इसीलिए बुखारी साहब एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, आप भी उसमें देखिएगा कि हम जब बात करते हैं ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारी माओं ने जो अकीदत, जो मोहब्बत, जो मवद्दत और इश्क डाला है ना, वो ही रीज़न बनता है इन सारी मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए। काम तो मुश्किल है, मगर जो इश्क और मोहब्बत होती है ना, वो आसान कर देती है। वो तो मतलब कि उन्होंने उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है जी, अब ये देखें कि एक कितनी अच्छी से बात की है ना। मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। एक प्रोग्राम में मैं यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या में बयान करने लगा। आप यकीन मानिए कि मैं वो वाक़या बयान नहीं कर सका, मुझे हिचकी लग गई और मैं यानी कैमरे के सामने मैं धाड़े मार के रोने लग गया। क्या कहने, ये आपके दिल की सच्चाई है ना, यानी दिल की मोहब्बत है। यानी अजीब कैफियत तारी होगी मुझ पे। वो वाक़या है ना कि अपना डॉक्टर साहब वो जो ईद वाले दिन आप जा रहे थे तो आगे एक लड़का मिला, तो अब फिर मैं नहीं, बिस्मिल्लाह, हम आप ही की ज़ुबानी सुनेंगे। उस वाक़े को याद करने लगा हूँ तो मुझे वो आ गया है। क्या आपने पूछा कि भाई क्या है, वो कहने लगा कि मैं यतीम। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर लेके आए, सुभान अल्लाह, और उसको कहा कि अब उस लड़के का नसीब देखें ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस लड़के का नसीब देखें, क्या फरमा रहे हैं कि क्या तुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मोहम्मद तेरा बाप और आयशा तेरी माँ हो। क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब ये मतलब ये कि नसीबा जब जागता है ऐसे ही, तो ये उसी सूरत में जागता है कि उनसे मोहब्बत हम अगर करते हैं तो उनके अमल की पैरवी भी करें, बेशक उनकी अताअत करें, बिल्कुल जो वाजिब है हम सब पे, बेशक बेशक। बड़ी खूबसूरत। और यहाँ यानी ये अभी वो जो जिक्र छेड़ा था कि ख्वातीन ताने जन जो हैं वो सबसे ज़्यादा ख्वातीन ही हैं। सही, और औरतों को ही देती हैं ताने, और मर्दों को भी एट टाइम्स। औरतें और बहुओं को तो देती हैं, अपने मर्दों को भी ताने दे देती हैं बाज़ औक़ात, और ज़्यादातर यानी अपने बेटों को भी कई दफ़ा कि अब तेरी बीवी क्योंकि आ गई है तो हमें वक्त नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि मर्द जो है वो कंप्रोमाइजिंग है। जय जोते ते शाला यार ते पैरिया जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले पावा गुलाम फरीदा जे मिल पवे सोना मैं रो रो हाल सुना थोड़ी दे दे असानू चुम दे लब वे तोड़े नानू चुम दे लब वे विचों दिस
بن کے نال ادب دے ہاتھ بن کے نال ادب دے تھوڑی دید کراں رچ رچ وے میرے آقا کرم کماوا ظلماں دی اجوے خوبصورت، بہت خوبصورت کلام اور بہترین خوبصورت انداز، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ پروفیسر صاحبہ، ہم نے جو یہ رویہ ہوتا ہے لوگوں کا اس حوالے سے تو بات کی، یہ بتائیے کہ جن پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو شکار ہوتے ہیں اس سارے سبب جو کہی جاتی ہیں باتیں، تانے اور مذاق اڑانا، ان کو کیا روحانی فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ مطلب کچھ نہیں آپ کر رہے، لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ جانیں گے، کالر لے لیں؟ جی اجازت اگر آپ کی؟ جی السلام علیکم۔ جی سوری، میرا خیال ہے آپ کی اجازت کا شکریہ، مگر کال ڈراپ ہو گئی۔ ہاں جی، بہت خوبصورت آپ نے یہ جو اینگل ایک صبر کے، کیونکہ رمضان اور روزہ یہ صبر سے متعلق ہے، تو اس مہینے کے اندر جب ہم اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہماری شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے، اور صرف ظاہر اور دنیا نہیں، آخرت کیسے خوبصورت بنتی ہے اس کے حوالے سے 2 واقعات عرض کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فائنانس منسٹر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے، آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کوئی کاروبار کریں۔ آپ نے کچھ تھوڑے سے پیسے لے کر اس سے کھجوریں خریدیں غلہ منڈی سے، اور کھجوریں خرید کے آپ اس کے باہر بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے تو اب جیسے بخاری صاحب کے لیے مشکل ہو رہا تھا، یہ واقعہ بیان کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو سارا دن گزر گیا، کسی نے کھجوریں نہیں خریدی۔ رات کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کہ بلال کاروبار کی سناؤ، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارا دن بیٹھا رہا، صحیح لوگ گزرتے رہے اور لوگوں نے کہا بلال یہ تم کیا اپنی رنگت جیسی کالی اور جو ہے اس طرح کی کھجوریں لے کے، چھوٹی چھوٹی کھجوریں لے کے بیٹھے، کسی نے میرا مال خریدا نہیں۔ اب وہ جو غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کانٹا چبھاتا نا طنز کا، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیسے نکالا اور کیسے محسوس انہوں نے کرتے ہوئے اس کو نکالا۔ آپ نے فرمایا بلال غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تم کل دوبارہ جانا اور یہی کھجوریں جس کو اجوا کھجور کہتے ہیں پوری دنیا خریدے گی، اور اس کے اندر وہ شفا رکھ دی گئی ہے جو کسی اور کھجور میں نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ریوارڈ ہے، یہ وہ بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے کہ جس کو تانا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت شہرہ ہوا نیکی کا اور تقوی کا، تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے گھر گیا، اس نے دستک دی تو اندر سے ان کی بیوی نے تان و تشنیع کے ساتھ ان کی تواضع کی، انہوں نے کہا تم کیا وہ فلاں فلاں کو اس سے ملنے آئے ہو، وقت ضائع کرنے آئے ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے ملو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب وہ غمزدہ ہو کر جب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے جنگل سے وہ آ رہے ہیں شیر پر سواری کرتے ہوئے اور چابک کے طور پر سانپ ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے سلام کیا اور آپ نے کہا کہ ابھی میں آپ کے گھر گیا تھا، میں نے تو اسی طرح آپ کے احوال سنے تھے، لیکن آپ کی زوجہ مطہرہ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم اس بکری کی تان و تشنیع کو برداشت نہ کریں تو یہ شیر ہماری سواری نہ ہو اور یہ سانپ ہماری چابک نہ ہو۔ یعنی ہمیں وہ جو ہم برداشت کرتے ہیں گھر میں اس کا اجر یہ مل رہا ہے کہ یہاں دنیا بینگ اے فیمیل، میں سمجھتی ہوں کہ وہ حدیث پاک، وہ روایت ہمیشہ ہم عورتوں کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا جب مظاہرہ فرما رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام سے معراج کی رات آپ نے پوچھا کہ میں یہاں خواتین کی تعداد زیادہ دیکھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے 2 وجوہات جو بیان فرمائی، بخاری صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی زبان سے شوہروں کی ناشکری، ان کا شکوہ، ان پہ تان و تشنیع اپنے سسرال والوں کے حوالے سے، اپنی ساس سسر، اور ساس سسر تو ماں باپ ہیں قرآن کی نص سے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی درس قرآن کے بعد مجھ سے خواتین یہ کیوں پوچھنے آتی ہیں نیولی میرڈ کہ ساس سسر کی خدمت کرنا تو ہم پہ فرض نہیں ہے۔ بھائی وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے شوہر کے ماں باپ کے درجے میں قرآن کی نص سے، سسر آپ کا محرم ہے تو وہ آپ کا باپ ہے اور باپ کے درجے میں آتا ہے۔ بالکل
واقعے کی طرف. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو چیزیں انڈیکیٹ کی اس میں ایک تو شوہروں کی ناشکری زبان کے حوالے سے, دوسری زبان ہی کی بے احتیاطی یعنی چغلی اور غیبت, تو اس سے بچنا چاہیے. اور پھر جو واقعہ میں عرض کر رہی تھی وہ یہ کہ ایک اللہ کے بندے ایک جگہ سفر کر کے گئے, مسافر خانے میں انہوں نے رات قیام کیا, وہاں کچھ لوگوں نے ان کی تحقیر کرنے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو خربوزے کھا کھا کر اس کے چھلکے مارنے شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں ایک عرصے سے روحانی طور پر جو روحانی سفر ہوتا ہے, راہ سلوک, اس میں مجھ پر ایک قبض کی کیفیت تھی, بندش تھی, حجابات تھے. جو وہ مجھے چھلکے مارتے گئے تو وہ حجابات اٹھتے گئے. اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا بہت مقام ہوگا آخرت میں, وہ شخص جو جس کو لوگ ذلیل کیا کرتے تھے, رسوا کیا کرتے تھے, جب وہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو دیکھے گا لیکن اس پر وہ صبر کرے. ہاں آف کورس, ظاہر ہے صبر کرنے والے کے پر. اچھا جی, مجھے تانا دینے والے جو دیا جاتا ہے جن کے اوپر, ان کا وہ کس طرح سے ریئیکٹ کیسے کریں؟ اچھا, دو تین باتیں اس حوالے سے میں عرض کروں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم نے کرنا نہیں ہے, تو ہم بات ہی یہی کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک اس پہ گفتگو کی. اب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسے کرے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں ری ایکشن, دیکھیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں, پہلی بات خذ العفو, معاف کر دیجئے. آگے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, کیونکہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے قرآن نے اس کو جاہل ڈکلیئر کیا ہے. آپ تو پڑھے لکھے باشعور ہے نا, اس سے اپنی جہالت دکھائی ہے, تو آپ کا اپنی طرف سے ہی پڑھے لکھے ہیں نا, اپنی طرف سے ہی. اچھا, تو آپ کا رویہ اچھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے, آپ کا نام نعوذ باللہ تک بگاڑتے تھے. آپ نے فرمایا وہ کوئی اور بگاڑتے نام, میں تو محمد ہوں. بے شک. تو اس سے پتہ چلا کہ اگنور. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب آپ کو پتہ چلے کہ مخاطب کی طرف سے یا دوسری طرف سے کوئی ایسے جملے بات جو آئے گی جو آپ کو اذیت دے گی, تو آپ ان سے اعراض کریں اور نکل جائیں. اور قرآن کریم میں اپنی کی ہوئی غلطیوں کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج سے پہلے مثلا فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتی ہوں, میں شو کر رہی ہوں, میرے دل میں یہ بات آ گئی, وہ خیال بھی آ رہے ہیں, اچھا میں نے اس کو یہ کہا تھا, اس کو اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کو کس طرح سے اب دو باتیں اس میں. پہلی تو یہ ہے کہ اس سے ڈائریکٹ معافی مانگیں. ٹھیک. اگر وہ نہیں ملا یا دنیا سے جا چکا ہے جا چکی, تو اس کے لیے استغفار کریں. ٹھیک. یا اللہ اس کو ایسے ہی غیبت چغلی بھی ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کیا جائے. صحیح. اچھا, ایک اور طریقہ ہمارے اسی سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے نام بگاڑنا. جی جی بالکل. لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھنا, ایزمپشن کرنا, یہ ساری چیزیں جو نا آپ معاشرے کو خراب کرتی ہیں, گھروں کو خراب. آپ کے دل میں جو اخوت کے جذبات ہیں, ایک مومن کے لیے, ایک مومنہ کے دوسری مومنہ کے لیے, ان کو ختم کر دے گی. تو جو آپ کی بنیاد ہے رشتے کی, اخوت ہے اسلام نے رکھی, وہ جب ختم ہو جائے گی تو حسن معاشرت کیسے تشکیل پائے گا؟ جو اصل مقصد ہے اسلام کا. بالکل. اچھا, اب اس کے سلوشن کی طرف آئیے. دیکھیے عموماً تین طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک وہ جو انسانی استعداد سے باہر ہوتے ہیں, ٹھیک, انسان کا بس نہیں, مثلا وہ کس خاندان میں پیدا ہوا, اس کی پرسنالٹی اللہ نے کیسے بنا دی, یہ اس کے بس سے باہر ہے. دوسرے وہ مسائل جو دوسروں سے ریلیونٹ ہیں, ان میں بندہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے. ٹھیک. تیسرا وہ مسائل پرابلم جو ہماری ذات سے منسلک ہیں, ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ جو کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں کہ مسائل ایک تو ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, جی ٹھیک ہے, اور ایک مسئلہ وہ ہوتا ہے جو ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم خود اس مسئلے کا شکار ہیں. خود مثال کے طور پر عموماً لوگ دیکھیں کوئی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, تو روحانی پرابلمز کا, وہ اس میں جب تک بندہ خود انوالومنٹ اس کی نہ ہوگی وہ مسئلہ دور نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے دوائی دینی, آپ نے کھانی ہے تو ٹھیک ہوگا, انجیکشن آپ کو ہی لگنا ہے, ڈاکٹر کو نہیں لگنا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اگلی بات آپ نے ابھی اس سے پہلے کی تھی گزشتہ اسپیل میں کہ ہم پر نصیحتیں اثر کیوں نہیں کرتی. عموماً جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات سب سے پہلے اس کو اعلیٰ غذا سے منع کرتے ہیں, پرہیز دیتے ہیں اور ساتھ دوائی دیتے ہیں. ہم لوگ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے روحانی طور پر بیمار ہیں, کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی. تو اس کا حل یہی ہے سوچ کو مثبت کیا جائے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو روکوں گی یہاں پہ. اس کا ریزن ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے. جی جی, یہ اہم بات ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو مسئلہ ہو رہا ہے, یعنی آپ تانے سن رہے ہیں تو آپ اس کے وکٹم ہیں, اور ہم میں سے بہت سارے ایسے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس حوالے سے بات, نصیحتیں کیوں نہیں اثر کرتی,
اور اب اگر ہم یہ کر چکے ہیں تو اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طرح سے بہتر کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ صرف یہاں پر ڈسکس کیے جائیں مسئلے، ہم چاہتے کوئی نہ کوئی حل لے کر جائیں تبرکاً اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. انشاءاللہ واپس آئیں گے، اسی کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رکھ دینے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے سنیا اے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی سنیا اے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی جدوں دوروں نظر پیندی جی کردا اے ہو جائے جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے دے جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے مولا تیرا شکر کراں ایک وار جے کر دیویں ایک وار جے کر دیویں اس کو جے کم لے لے اس کو جے کم لے لے سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. سبحان اللہ، کیا کہنے. خواتین و حضرات، آج قصیدہ غوثیہ پاک ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں، دکھانے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ کیونکہ مفتی صاحب ہیں نہیں تو آپ یہ ہمارا ریکارڈڈ دیکھیے اور مستفید ہوئیے. اس کے جو بھی اثرات ہیں، جو بھی جتنی آسانیاں ہوتی ہیں، آپ یقین کیجئے روزانہ یہ پڑھا جاتا ہے یہاں پر، اور اس قدر خوبصورت ماحول اور اتنا پر نور ماحول ہوتا ہے، اور بہت اس کے فائدے ہیں وہ جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں كان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ورد سن کے یقین کیجئے کہ میری روح تو یہاں نہیں رہتی ہے، میں کہیں اور ہی چلی جاتی ہوں. اتنا سرور، اتنا سکون ملتا ہے دل کو. خواتین و حضرات، آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آج کل لوگ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اور اپنی حفاظت کا ایک زبردست راز ہے، ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور اپنے لیے دعا بھی فرمائیے. اور یہ بہترین وظیفہ ہے ہر قسم کی پریشانی کے حل کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے. اور اسی کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت حضرت داؤد علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں 250 آیت نمبر ہے، اور دعا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں ثابت قدم بنا اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. اور جو جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ تانا جو طنز اور کیا جاتا ہے، تو اس حالت میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ صبر ہی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، پروفیسر صاحبہ نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جتنا صبر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو روحانی فائدے ہوں گے وہ بے مثال ہوں گے. میں ٹائم بہت ہمارے پاس کم، ویری کوئکلی ایک واقعہ آپ بتانا چاہ رہی تھیں، وہ واقعہ اور وہی ہمارے لیے آپ کا پیغام بھی ہوگا. جی بالکل. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لِعَزْمِ الْأُمُورِ. کام مشکل ہے یہ صبر کرنا، اور جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اہل بیت کی ذاتیں ہمارے سامنے آئینہ نہیں ہوں گی تب تک ہم یہ سیکھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا تانا دیا گیا اس روئے زمین پر. سب سے بڑے انسان کو سب سے بڑا جو تانا دیا گیا اس کی مدافعت اللہ نے سورہ کوثر کی شکل میں کی اور فرمایا انا شانیک هو الابتر. تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قربان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی لونڈی آپ کے پاس کنیز جو ہے وہ سالن لے کر آئی. گرم سالن تھا، وہ پاؤں سے جو ہے وہ لڑکا اور وہ سالن گر گیا. آپ کے جسم اتھر کو تپش محسوس ہوئی، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے. وہ کنیز بھی جس گھر کی تھی اس نے بھی پھر قرآن کی آیت کا سہارا لیا، والکاظمین الغیظ.
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب اس نے پہلا پورشن پڑھا تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, میں نے غصے کو کنٹرول کیا, ضبط کیا, میں نے تمہیں معاف کیا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ اتنی بڑی خوبصورت موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے کہ کوئی ہمیں تانا دے, کوئی گالی دے, کوئی مذاق اڑائے, ہمیں کردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا کردار. الہی آمین. انشاءاللہ وقت بالکل ہمارے پاس کم ہے, بس میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ دعا فرمائیے اور وہ دعا ہی ایسی ہو کہ ہمارے لیے وہ پیغام ہو. بالکل ہمارے پاس وقت محدود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا صریخ المکروبین یا مجیب المستربین اکشف ہمی و غمی و کربی. اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. مولا کریم ہم سب کی تمام حسنات کو قبول و مقبول فرما. کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما, کوئی کمی رہ گئی اس کو پوری فرما. میرے مولا کریم ہماری سیئات کو معاف فرما. میرے مولا کریم ہمیں سحر و افطار کی برکات عطا فرما. میرے مولا کریم ہمیں تلاوت کلام مجید مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور صاحب قرآن کا نور وافر عطا فرما. میرے مولا کریم قرآن اور صاحب قرآن کے نور سے ہمارا قلب, ہمارا دماغ, ہماری دنیا, ہماری قبر, ہمارا حشر کو روشن کر دے. میرے مولا کریم ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا فرما, لیلۃ الجائزہ کی رات عطا فرما. میرے مولا اعتکاف کی برکتیں عطا فرما. میرے مولا ہم سب پہ رحم فرما دے, کرم کر دے, فضل فرما دے. میرے مولا کریم ہماری خواتین کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا, عفت اور پاک دامنی عطا فرما. میرے مولا کریم ہمارے مردوں کو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی شجاعت اور بہادری نصیب فرما. میرے مولا کریم ہمارے جوانوں کو سیدنا عثمان غنی جیسی سخاوت اور حیا نصیب فرما. عمر فاروق جیسی عدالت اور حق بیانی عطا فرما. صدیق اکبر جیسا صدق اور رقت قلبی عطا فرما. میرے مولا پاکستان کی خیر, عالم اسلام کی خیر, مسلمان جہاں جہاں ہیں انہیں ہمت, طاقت, قوت, غلبہ, آزادی عطا فرما دے. میرے مولا کریم اس چینل مالکان کو اور جو لوگ اس نشست کو سجاتے ہیں ان سب پہ کرم فرما دے. جو لوگ یہاں آتے ہیں اور تیرے حبیب کا, تیرے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں, میرے مولا ان پر مزید اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے. میرے مولا کریم بیماروں کو شفا دے, بے روزگاروں کو روزگار دے, بے اولادوں کو اولاد عطا